अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी आपसे मुखातिब हूँ और मैं इस ख़ास हुर्मत वाले महीने के बारे में आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। 4 महीने साल में हुर्मत के महीने हैं, ज़ुल्क़अद, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। ज़िलहज वो ख़ास और बरकतों वाला महीना है जिसमें हज और ईद कुर्बान जो है ये दोनों आती हैं। हम सब जानते हैं और सबकी ख्वाहिश भी है कि अल्लाह ताला हम सबको हज नसीब करे, क्योंकि अल्लाह ताला उस दिन साल में 7 आसमानों से नीचे अर्श पर अपने आते हैं और इतरा कर कहते हैं फरिश्तों को कि मुझे बिल्कुल नीचे ले जाओ और देखो कि मेरी मखलूक कफन बांधे, यानी एहराम जो है अगर देखें तो उसी तरह ही वो कपड़े की चादर है सफ़ेद जो कफन में है, और वो देखें कि क्या वो मेरी किस तरह से तकबीर और किस तरह से पूरी दुनिया से सफ़ेद गोरा, उसमें ज़रद काला हर रंग के और हर तरह के जो मखलूक है वो वहाँ खींची चली आती है और अल्लाह ताला के घर खाना काबा में आकर उसका तवाफ़ करती है, सही करती है, सफ़ा मरवा के दरमियान आब ज़मज़म को वो पीती है और अपनी तमाम जिंदगी भर के गुनाहों के लिए वो तौबा और दुआएं करती है। फिर उन जो ख़ास दिन हैं उनमें वो 3 वादियाँ जो है, जिसमें पहली वादी मिना और दूसरी उसके बाद मुज़दलिफ़ा और तीसरी जो है वो आप हज के लिए आपका वहाँ जो उसमें जाना ज़रूरी है और वापसी पे आप फिर उस मुज़दलिफ़ा वैली में या वादी में आप रुकते हैं, कंकर उठाते हैं और फिर आप आकर शैतान को कंकरियाँ मार के और कुर्बानी देकर और बाल कतरवा कर आप फिर तवाफ़ ज़ियारत करते हैं और आप के हज अल्लाह ताला कबूल करे। तो आपका या सब हाजियों का में होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ उसकी हदूद में हो तो अल्लाह ताला वो उसका आपका हज कबूल करता है। तो इस ज़िलहज के महीने में ये एक बरकतों की और सआदत की एक जो मुसलमानों को एक मौका दिया गया है कि वो सारे इकट्ठे होते हैं और कलेक्टिव इबादत है और गिड़गिड़ा कर और अल्लाह ताला अपनी हाज़िरी लगवा कर के मैं हाज़िर हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लका वल मुल्क ला शरीक लक, कोई तेरा शरीक नहीं है और मैं अल्लाह में हाज़िर हूँ। इस बात की ऊंची ऊंची आवाज़ से गवाही देते हैं। अब वो जो लोग हज पे नहीं जा सकते, जो उनको ये हज नसीब नहीं होता, तो ये जो इसके 10 दिन हैं ज़िलहज के, जिसके वो 10 दिन हैं इस ज़िलहज के महीने के, जिसमें तीसरे सिपारे में अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों की हुर्मत की कसम खाई है और पहले दिन की फजर की भी या 10वें दिन के फजर की अल्लाह ताला ने जो कसम खाई है, तो इससे इसकी आप जो हुर्मत है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो जाहिर है कि ये ख़ास दिन हैं। और इन दिनों के मुतल्लिक मैं बजाय आपको अहादीस और कोई और चीज़ें बताऊं, मैं सिर्फ कुरान पाक तक महदूद होते हुए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें हमें अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला के सामने झुकना, उसकी तस्बीहात और अगर मुमकिन हो सके तो रोज़ा रखना, हर रोज़ अगर मुमकिन हो तो सदका और खैरात करना
اور کھانا کھلانا ایک صدقہ میں ایک بڑا افضل عمل ہے. آپ ہمسائے یا غریب کو بھی کھانا پکا کر بھیج سکتے ہیں، پکا ہوا کھانا لے کر تقسیم کر سکتے ہیں، غرباء کو دے سکتے ہیں، مریضوں کے جو رشتہ دار آئے ہوتے ہیں اور ان کے سب پیسے دوائیوں پہ لگ چکے ہیں ان کے لیے، مسافروں کے لیے، یتیموں کے لیے، اللہ حاصل قیاس آپ جہاں بھی صدقے کو دے سکیں اور کھانے کی صورت میں اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ بہت افضل ہے. لیکن آپ مالی طور پہ بھی امداد کر سکتے ہیں، اور صدقہ کے کئی اور اقسام ہیں، وہ آپ کوشش کریں کہ 10 دنوں میں ہر روز صدقہ دیں. اس مہینے کی عظمتیں کیا کہنا کہ جس مہینے کے نام میں حج کی نسبت موجود ہے، ذوالحجہ، حج والا مہینہ. یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے حرمت والا بنایا. 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. ان مہینوں میں جو خاص ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس کی عظمتوں کی کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مہینے کی 10 راتوں کی قسم بیان فرمائی، اور اس مہینے کی جو پہلی صبح ہے، جو پہلی فجر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بیان فرمائی. چنانچہ 30ویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے، والفجر ولیال عشر، فرمایا فجر کی قسم اور 10 راتوں کی. فجر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس فجر سے مراد ہے ذوالحجہ کے مہینے کی پہلی صبح، ذوالحجہ کے مہینے کی پہلی فجر. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے 10 ذوالحجہ، جو قربانی کا دن ہے، جو طواف الزیارہ کا دن ہے، جس دن حاجی مزدلفہ سے فارغ ہو کر پھر آگے منی کی طرف جاتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں، طواف الزیارہ کرتے ہیں. تو اس 10 ذوالحجہ کی جو فجر ہے، یہاں پر اس فجر کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور 10 راتیں کون سی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ہیں جو ذوالحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں. یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ کی رات تک، یعنی 10 ذوالحجہ سے پہلے جو رات آتی ہے یہ 10 ذوالحجہ کی رات ہے. یہ 10 راتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان 10 راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں اور ان کے ساتھ متصل دن، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں. اور ممکن ہو تو اس رات کو، یعنی خاص طور پہ ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں، اور ان میں اگر کافی جلدی آپ اٹھ جائیں تو تہجد کے نفل جو ہیں آپ ادا کریں. میں اپنی آپ کو بتاتا ہوں کہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بلندی درجات کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، حضرت عیسیٰ بنی مریم کے بلندی درجات کے لیے، اور حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی درجات کے لیے میں اگر نفل پڑھ سکوں تو میں نفل کوشش کرتا ہوں کہ میں تہجد کے وقت وہ پڑھوں، اپنے ماں باپ کی، عزیز و اقارب کی، احباب کی، ان کی مغفرت کے لیے اور ان کی تمام گناہوں کی معافی کے لیے، پناہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے شیطان، گبر، دوزخ اور قیامت کے دن کی افراتفری کے سب کے لیے شیطان سے پناہ مانگتا ہوں. اور میں یہی آپ اپنے سارے احباب کو اور سامعین کو یہ میں درخواست کروں گا کہ اگر آپ یہ کر سکیں تو ضرور کریں، اور ان کے طفیل آپ حضور پاک کی ساری ازواج مطہرات، اصحابہ کریم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اویس کرنی اور ان کی والدہ محترمہ، تمام شہداء اور غازیوں کو، تمام اللہ تعالیٰ کے اطاعت شعار بندے جو آسمانوں اور زمینوں پر رہتے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے جو نفل ہیں
بے شک 2 نفل ان سب کاموں کے لیے پڑھیں، اور 2 نفل اپنے گناہوں، زندگی بھر کے گناہوں کے لیے معافی اور توبہ کے لیے پڑھیں، اپنے ماں باپ کی تمام زندگی بھر کے گناہوں اور معافی کے لیے کریں، ان کی قبر کی منزل آسانی کے لیے کریں، اپنے لیے ختم بالخیر کے لیے کریں، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کے لیے کریں، شیطان سے جو پناہ ہے اس کے لیے، قبر کے عذاب سے جو پناہ ہے، جہنم کے عذاب سے جو پناہ ہے وہ مانگیں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آپ کوئی بیمار نہ ہوں اور آپ آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہوں، تو ان 10 ایام میں جتنے بھی دن آپ مناسب سمجھتے ہیں یا کر سکتے ہیں روزہ رکھیں۔ آپ چلتے پھرتے چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اور میں وہی دعائیں دوبارہ پھر میں ریپیٹ کروں گا، میں نے شب قدر پہ بھی یہی دعا کے لیے کہا تھا، اور اب میں پھر وہی کہوں گا۔ چلتے پھرتے بہت آسان ہے، یہ بڑے چھوٹے سے 2 لفظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا متعلق حضور پاک کا ارشاد ہے کہ یہ کہنے میں بڑے چھوٹے سے 2 لفظ ہیں، لیکن ان کا قیامت کے دن جو وزن ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اور اگر دیکھیں تو دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ وہ خوبصورت اور سب سے اچھے ہمارے جس کو ہم عبادت کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، اور سبحان اللہ عظیم تو عظیم ہے، تو سب سے بڑا ہے، سب سے اکبر ہے، سب سے بلند ہے۔ تو یہ چلتے پھرتے کریں۔ پھر اس کے بعد سبحان اللہ بذات خود اور استغفر اللہ بذات خود، یہ 2 لفظ ہیں، اور اللہ اکبر۔ اور اگر آپ یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات بھی اگر آپ کو دہرائیں اور چلتے پھرتے اگر آپ جب آپ کو یاد آ جائے کریں، تو اس میں بے حد اجر ہے۔ اگر آپ دن کا آغاز جو ہے تہجد سے کرتے ہیں تو فجر کی نماز کی سنتیں کبھی مس نہ کریں، اور اس میں پہلی آیت میں اگر قل یا ایھا الکافرون وہ اگر آپ پڑھ سکیں الحمدللہ رب العالمین کے بعد، تو یہ ایک اس کی مثال میں کئی آپ کو حضور پاک کے ارشاد میں اور آپ کے جو حضروں میں ملتا ہے کہ اس کی کتنی فجر کی سنتوں میں کتنا ثواب ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور اگر یہ آپ ریگولرلی پڑھیں، ان دنوں کے علاوہ بھی سال بھر میں پڑھیں، یعنی فجر کی سنتیں مس نہ کبھی کریں۔ فجر کے فرض جو ہیں اس میں اگر آپ پہلے سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں آپ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ویسے تو اس کی ساری ہی جو راتیں ہیں وہ قدر کی راتیں ہیں اور لیلۃ القدر کی راتیں ہیں اور بڑی عظمت والی راتیں ہیں، اور اگر آپ یہ سورہ قدر بھی اگر آپ اس کے ساتھ دوسری رکعت میں پڑھ لیں تو عاجزی سے اگر آپ آسانی سے سجدہ کر سکتے ہیں تو یہ سب سے عظیم ہے کہ اس کے سامنے اللہ کے جھکیں، سجدہ کریں، اور سجدے میں آپ کانپ کر رو کر اللہ سے جیسے اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، اور آپ اپنی اوقات، آپ کی اپنی کمزوری، آپ کا بے بسی جو ہے اس کے سامنے پیش کریں، اور اس کی رحمت، اس کا فضل اور آپ کے سارے گناہوں کی معافی اور آپ کے اوپر رحم کرتے ہوئے کسی بات پہ آپ کا اس کا راضی ہو جانا، اور روز قیامت آپ کو بہت آسان حساب کتاب یا بغیر حساب کتاب کے جنت اور فردوس عطا کرنا، جہاں حضور پاک کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اپنے اور تمام پیغمبروں کے اور اس کے تمام نیک اور اطاعت شعار بندوں کے درشن نصیب سے اپنے لیے جو مانگیں، اپنی ماں باپ کے لیے مانگیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگیں، احباب کے لیے مانگیں، امت رسول اللہ کے ہر امتی کی طرف سے آپ توبہ کریں، استغفار کریں، مظلوموں کی اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے درخواست کریں، اور ظالموں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اللہ سے دعا اور پناہ اور مدد مانگیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، اب تک میں نے جو عبادات میں یہ تسبیحات کہی ہیں، اور اس میں پھر بھی میں کہوں گا
کہ جیسے شب قدر میں نے کہا تھا، حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ یہ ایک دعا ہے، اگر آپ وہ دعا جو ہے اگر آپ وہ دعا کریں تو مختصر سی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے بھی معاف کر دے۔ پھر جو دعائیں جو پیغمبروں نے کی، جو قرآن پاک سے وہ دعائیں ثابت ہے، وہ دعا کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھی، جیسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اور آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، حضرت آدم علیہ السلام سے لگ کر حضور پاک محمد مصطفیٰ تک سب پیغمبروں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی طاقت دیتا ہے کہ ہم نیکی کر سکیں یا برائی سے بچ سکیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے آپ یہ تسبیح ضرور پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ سب کو یاد ہے، آپ آسانی سے یہ اپنے گنگنا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگیں کہ یا اللہ دہائی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو دہائی سے آپ اپنی بے بسی دکھاتے ہوئے اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول فرما، مجھے معافی دے، میری توبہ قبول فرما، میرے سے بھول چک جو ہوئی ہے اس سے میری پروردگار عالم درگزر فرمانا اور معاف کر دینا۔ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ صدقہ دیں، تہجد کے وقت نوافل پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کے سب جو نبی آئے ہیں اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کریں، اور سب کی بلندی درجات کے لیے دعا مانگیں، اپنے ماں باپ اور اپنے لیے دعا مانگیں، اپنا خاتمہ بالخیر کے لیے دعا مانگیں، آپ کی پناہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے مانگیں، قبر سے عذاب سے پناہ مانگیں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگیں، قیامت کے افراتفری سے پناہ مانگیں، اور سجدے میں جا کر اپنی تمام جو دعائیں ہیں جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں، جس میں ہماری بھلائی ہے، وہ بار بار مانگے، اس کو مانگنا پسند ہے۔ تو یہ ذی الحج کا جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، یہ اگر ان 10 دنوں میں یہ ساری آپ یہ جاری رکھیں تو کسی چیز میں بھی کنسسٹنسی جو ہے، یعنی اس کو مستقل مزاجی سے اس کو کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو ان 10 دنوں کی جو حرمت ہے، جس کی حرمت کی اللہ تعالیٰ کلام پاک میں 3 سپارے میں قسم کھائے، جس کی فجر پہ قسم کھائے، تو اس سے مجھے اور بیٹر آپ مجھے کوئی ایویڈنس یا اس سے بیٹر مجھے کوئی ریفرنس آپ بتا دیں نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو وہی کی صورت میں حضور پاک پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا خاص پیغام لے کر آئے، حضرت عثمان نے اس قرآن پاک کو کمپائل کیا، اور آج سے 1443 سال تک لگاتار یہ وہ چھپا ہوا قرآن پاک اسی صورت میں ہمارے پاس پہنچا۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں، اور اگر ہم صرف عربی سے ہٹ کر ذرا آگے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور لکھیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، تو ہمیں پھر اس مہینے کی ذی الحجہ کی حرمت کا احساس ہوگا۔ میں یہ اس دعا کے ساتھ کہ آپ بھی یہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی وساطت سے میرے گناہگار کی، میرے ماں باپ کی، میرے احباب کی، میرے عزیز و اقارب کی، میری بیوی بچوں کی اللہ تعالیٰ بھی معافی دے گا، توبہ قبول کرے گا، اور جہنم کے اور قبر کے عذاب سے بچائے گا، صحت جیسی برکت عطا فرمائے گا، رزق میں برکت دے گا، عمر میں، اچھی عمر میں جو برکت دے گا، اور اللہ تعالیٰ ایمان میں برکت دے گا، اور جب اس دنیا سے جائیں تو خاتمہ بالخیر ہو، دنیا سے جائیں تو قبر میں بھی آس پاس نیک لوگوں کے ساتھ وہ ان کی قریب جو ہے وہ آخری جو مقام ہے نصیب کریں، جنتی ہوں، ایسے ہوں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نچھاور ہو رہی ہوں،
جن کی وہ تمام مٹی سے نگاہیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا وسیع اتنا روشن کر دے کہ اس کے خوف سے، درندوں سے، کیڑے مکوڑوں سے اللہ تعالیٰ سب سے بچائے، تو عذاب قبر سے بچائے، عذاب جہنم سے بچائے، قیامت کی افراتفری سے بچائے، اس دنیا میں بھی خیر اور روز محشر اور آخرت میں بھی خیر نصیب فرمائے، روضہ رسول اللہ پہ جانے کی زیارت نصیب فرمائے، حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اور اپنے ملک کے لیے بھی ہو سکے تو دعا کریں کہ یہاں کم از کم انصاف کا بول بالا ہو، لوگوں کو بغیر کسی بات کے اوپر ان کو نہ گرفتار کیا جائے، نہ ان کو بے عزت کیا جائے، اور نہ ان کو چادر چار دیواری کو پامال کیا جائے، نہ غریبوں کا مذاق اڑایا جائے کہ وہ ملک چھوڑ کر وہ آ رہے ہیں، مدد کی جائے۔ یہ بنیادی جو پیغام ہے اسلام میں، اس کو اگر آپ کسی بھی صورت میں اسے جاری رکھیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، اس مقدس مہینے کی جو برکات آپ بھی سمیٹیں گے، اور میرے لیے بھی اور میرے خاندان کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، میری بیوی بچوں کے لیے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور